नाज़रीन, अगस्त में मार्च की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। मैं हूं अली हैदर। पाकिस्तान में हर किस नजरें लगी हुई हैं कि क्या उनको नया पाकिस्तान मिलेगा या फिर पुराने पाकिस्तान में रहने पड़ेगा, इनकलाब आएगा या नहीं आएगा। कादरी साहब के जुमले, इमरान खान साहब के हुकूमत पर हमले क्या रंग लाएंगे, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन की जो लीक्ड रिपोर्ट्स हैं उनके क्या असरात हो रहे हैं, कौन इसके बारे में क्या कह रहा है, आज के हम मुअज़्ज़िज़ पैनल से उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के नोटिस का जवाब दिया है, नकादों का यह कहना है कि इमरान खान साहब का एक और यू टर्न है। इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मुअज़्ज़िज़ पैनल से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मियां महमूद रशीद साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और हमें सीनियर तजियाकार इम्तियाज आलम साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी है आप इम्तियाज आलम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगी मारवी मेमन साहिबा। मारवी साहिबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। और पहला सवाल ही मेरा आप ही से है कि इस रिपोर्ट को, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है, ये मुख्तलिफ जरिए से लीक होकर सामने आ रही है, गवर्नमेंट ने अब तक इसको 7 पर्दों में क्यों छुपाया हुआ है? आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट से ये सवाल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है, जो स्टेटमेंट्स वहाँ से आई हैं उसमें काफ़ी क्लियर है कि ये जो है इसलिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट होती तो शायद आपके सामने पहले आ जाती। और ऑब्वियसली जिस बिट्स एंड पीसेस में जिस एंगल से आ रही है वो जो है एक किस्म की जो है एफर्ट है टू डैमेज द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये बिट्स एंड पीसेस में कुछ एंगल्स के थ्रू रिलीज हो रही है। पर मारवी साहबा, कुछ चीजें तो बहुत क्लियरली उसमें स्टेट की गई हैं, जैसा कि ये कहा गया है कि पैट की जानिब से, यानी मिनहाजुल कुरान की जानिब से किसी किस्म की फायरिंग नहीं की गई। एक तो ये इल्जाम गलत, दूसरा ये कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये कैटेगोरिकली कहा भी गया है। और ये भी कहा गया है कि जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना एफिडेविट जमा करवाया था और लाइलमी का इजहार किया था, तो इसकी भी नफी इसमें की गई है। कुछ चीजें तो बहुत वाज़ेह है उसमें। देखिए, एज फार एज उनका जो एफिडेविट इज कंसर्न्ड, दैट स्टैंड्स, उनका जो वर्जन है दैट स्टैंड्स। और बाकी जो फायरिंग की बात है वो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट क्या डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। बट मेन चीज़ इसमें जो है कि जो चीज़ें आपके पास सामने आई हैं किसी सोर्स से आई हैं, ये भी क्लियर नहीं है कि कहाँ से आई हैं, किस सोर्स से आई हैं, ये एंड किस एंगल से आई हैं। आई थिंक बेहतर यही रहेगा कि द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और जो उसका जो एक कानूनी जो है वो हो। अब काफी मिनिस्टर्स को इसमें जो है समन किया गया है, फॉर एग्जांपल उनके खिलाफ एफआईआर काटने की। यही वजह है कि कादरी साहब आई थिंक पैट ने तो इसमें नो अली, आई एग्री कि ये लंबा हो रहा है प्रोसेस, लेकिन कुछ चीजें डिलेज कहीं और भी हैं। फॉर एग्जांपल पैट ने तो इसमें शिरकत ही नहीं की, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई है लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट से कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। हमारे पे बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से कि हम जो है किसी किस्म का इन्फ्लुएंस रखते हैं जुडिशरी के ऊपर, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है रेजिग्नेशन मांगी जा रही थी जब सुप्रीम कोर्ट के कमीशन की बात हो रही थी। अब तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है जुडिशरी के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट एक है, इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है। अभी एक और तलवार भी लटक रही है, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा मारवी साहब। एक और तलवार भी लटक रही है, वो है सेशन कोर्ट का वो फैसला जिसको अपहोल्ड किया है अब हाई कोर्ट ने भी। सर, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, महमूद रशीद साहब? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बड़ा ये हकीकत पर मबनी ये फ़ैसला है, और ख़ास तौर पर जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये बेस बन गई हैं उस एफआईआर की, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर का जो अपना स्टेटमेंट था, हक़ाइक़ और वाक़यात और उनके उस बयान के अंदर कंट्रडिक्शन है बड़ी वाज़ेह। ये उस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर है कि मैंने उसी का भी हवाला दिया मारवी साहब जी। तो जब ये देखिएशन हुई है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये जिम्मेदार है इस सारी खून की होली जो खेली गई लोगों की जानों के साथ। और उसमें राणा सनाउल्लाह का नाम भी है, उसमें पुलिस अफसरान का नाम भी है, डॉक्टर तोकीर का नाम भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बार बार पिछले 2.5 माह से हुकूमत ये कह रही थी जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी, उसकी रिपोर्ट आ लेने दे जी, और 10 दिन से जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए, आज हो गए हफ्ता से ज़्यादा टाइम हो गया है। एक इतना सेंसिटिव इशू और एक इतना अहम मामला जिस पे पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं,
اس کو اس طرح سے چھپا کے رکھنا. لیکن ایک بات تو ماروی صاحبہ نے کی کہ جیسا کہ اب ایسا اس کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ کسی کے فیور میں یہ فیصلہ آیا ہے تو وہ کہے کہ عدلیہ آزاد ہے، لیکن جس طرح سے الزام ان پر لگائے جا رہے تھے کہ شاید یہ عدلیہ کو بھی انفلوئنس کریں، اگر ان کے ہی خلاف فیصلہ آیا ہے جیسے کہ سیشن کورٹ اور بعد میں ہائی کورٹ نے اس کو اپہولڈ بھی کیا ہے، تو جوڈیشری کے آزاد ہونے کی بات تو یقینی ہے، اور آپ کا یہ الزام کہ جوڈیشری انفلوئنس ہو سکتی ہے قادری صاحب کا، وہ غلط ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں ماضی کے اندر بہت سی ایسے مسائلے ہیں جس میں جوڈیشری جو ہے انفلوئنس ہوئی ہے. یعنی جسٹس افتخار والے معاملے پہ ہم سب سے بڑے ان کے فین بھی تھے، ان کے لیے سٹرگل بھی کی جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے، لیکن ان کی بحالی کے بعد جو کچھ ہوا وہ آج پوری قوم کے سامنے ہے. اس سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا، اور یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے جو تسلسل کے ساتھ. کل جو افضل خان نے کہا، اس سے پہلے قمر دلشاد جو سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے انہوں نے کہا، تمام جو حالات و واقعات ہیں ان کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں. کس طرح سے ریٹرننگ آفیسرز کو سپریم کورٹ نے اپنے وہ جکڑے رکھا اور الیکشن کمیشن کے سامنے انہیں جواب بھی آؤں گا، چونکہ ابھی ہماری بات ہو رہی ہے جوڈیشل کمیشن کی لیکڈ رپورٹس اور جے آر ٹی کی رپورٹس پہ. امتیاز عالم صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ جو سیشن کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے اس کو ہائی کورٹ نے بھی پھر جو ہے وہ اس کو اپہولڈ رکھا، اور جوڈیشل کمیشن کی لیکڈ رپورٹس سی ایم صاحب پر ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ دیکھیں ایف آئی آر تو درج ہو گئی، ہونی چاہیے، ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ ہے. آپ ایف آئی آر درج کرنے سے روک نہیں سکتے، اور آپ کو چاہیے پنجاب حکومت کو کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بھی جاری کرے، اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ جب تک آئی ہے وہ بھی جاری کرے، اور چیف منسٹر کو استعفیٰ دے کر تفتیش میں شامل ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ دونوں شریف بچ جائیں گے اس کرائسس میں، یہ مشکل ہے. اچھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت بنیادی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب تک کی جو ساری کشمکش چلی ہے. انتخابات جعلی تھے یا نہیں تھے، ریگ کیے گئے نہیں ریگ کیے گئے، دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن انتخابات پہ بہت بڑا سوال ان کی لیجیٹیمیسی پہ اٹھ گیا ہے. وزیر اعظم بطور ایک چیف ایگزیکٹو کے با اختیار مینڈیٹ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کی اس حیثیت پہ سوال اٹھ گیا ہوا ہے. وہ ویسے وزیر اعظم 2/3 اکثریت والے نہیں رہیں گے، اب وہ کافی لیم ڈک ہو جائیں گے، کافی کمزور ہو جائیں گے. پھر یہ کہ عمران خان ایک نئے لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئے ہیں، جن کے ساتھ معاشرے کے نئے نوجوان طبقے اور خواتین بڑی متحرک قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں. ہمارا خیال تھا شاید یہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے، ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اچھا، وہ 12-14 دن سے لوگ میدان میں ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں لبرٹی چوک میں دیکھ کر آیا ہوں، نوجوان کھڑے ہیں. کے بارے میں بھی کہتے ہیں قادری صاحب نے نیا الائنس بنایا ہے. اچھا، یہاں پہ وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو اور تکفیریوں کو ضیاء الحق کے زمانے سے اٹھایا جاتا رہا ہے. اب یہ بریلوی، شیعہ اور دوسرے صوفی اسلام کے جو لوگ ہیں جزاد سواد اعظم والے، لیکن یہ کرتے ہوئے پر آپ کو نہیں لگتا یہ کہ ریلیجیس الائنس بن کے رہ جائے گا، اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن اتنی نہیں ہو پائے گی؟ صاحب نے جو کیا ہے عقل مندی، اور بڑی انہوں نے طبقاتی سوال کو بھٹو کے بعد اور لیفٹسٹ کے بعد بہت زوردار طریقے سے اٹھایا ہے. وہ صرف غریب کی مجموعی طور پر امتیاز صاحب آپ کو یہ الائنس چاہے خان صاحب کا ہو چاہے قادری صاحب کا ہو، یہ کچھ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہوا جیتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان نے تو اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. عمران خان should have declared his مطلب کیا آپ کے خیال میں کیا مقصد ان کو اب تک ملا ہے؟ پورا انتخابی عمل جوڈیشل کمیشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، دھاندلی ہوگی، ثبوت آئیں گے تو یہ پارلیمنٹ اور پچھلا انتخاب اور وزیر اعظم سب پہ کچھ جانا پڑے گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایسی دھاندلی ہوئی جس میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا گیا. لیکن بات امتیاز صاحب آگے بڑھی نہیں رہی نا، بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کے استعفے کی، اس سے آگے جا ہی نہیں پا رہے عمران خان صاحب. وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ میں سمجھتا ہوں ناجائز ہے. آپ اس پہ تیار ہیں کہ وزیر نواز شریف کی جگہ ان کی پارٹی کا کوئی اور آدمی آ جائے، کابینہ رہے، تو یہ اس طرح کا 30 دن کے لیے چلے جائیں تو یہ مذاق والی بات ہو گئی ہے. وہ چاہ کیوں رہے ہیں عمران خان؟ اس میں بھی ایک منطق ہے، وہ ہے سیاسی. اگر نواز شریف ہٹ جائیں اسکرین سے تو نواز لیگ میں ایک بڑی ایک اتھل پتھل ہو سکتی ہے، ایک پورا نفسیاتی ماحول بدل سکتا ہے، اور یہ کہ حکومت کی ڈیفیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لہذا نواز شریف کا استعفے کا سوال پیدا یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ نواز شریف استعفیٰ دیں گے، بھلے کوئی ان کے کان پہ پستول رکھے. میری بات یاد رکھیں آپ، وہ انہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں نکالا جا سکتا. دوسرا آپ کے پاس ہے نہیں نا، رکھیں گے آپ نے کہا، تو یہ مطالبہ کا آپ کا دوسری بات سنیں،
نہ نواز شریف طاقت استعمال کریں گے, وہ کسی کو لاش نہیں دیں گے. جو غلطی یہاں پہ ہوئی ماڈل ٹاؤن میں, یہ بھی نواز شریف نہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ لاش ان کو ملے اور اس پر وہ ہے, میرا خیال ہے کہ ساری سیڑھی بنا کے آگے جائے. بدقسمتی سے اس تحریک میں عوامی عناصر کے ہونے کے باوجود اور بڑی شاندار کارکردگی ہے اپوزیشن نے جو موبلائزیشن کی ہے, عمران خان نے, قادری صاحب نے, بہت بڑی موبلائزیشن ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس کے بارے میں صحیح بروقت قدم نہیں اٹھائے ہیں. اب دونوں اطراف تھک گئی ہیں, آخری دن ہے, عمران خان کے بھی آخری دن ہے. اسٹیمنا کی تو بڑا جوش اور اسٹیمنا دکھا رہے ہیں تقریر میں, انہوں نے اپنی ایکسرسائز کی مشین بھی منگوا لی. قادری صاحب تو شام غریباں پڑھ پڑھ کے 2 دن سے رو بھی رہے ہیں, رلا بھی رہے ہیں, اور کفن انہیں سب کفن باندھ کھڑے. آپ کو لگتا ہے یوم عاشور آنے والا ہے اگر وہ شام غریباں پڑھی جا رہے ہیں بار بار؟ لیکن یوم عاشورہ سے انقلاب نہیں آتے, وہ ڈیفیٹ ہے, وہ شکست ہے. انہوں نے پتہ نہیں کون سی انقلابیوں کا صفحہ پڑھا ہے. اس طرح انقلاب تو ایک بہت بڑی حرکت ہے, بغاوت ہے جو پورے محمود رشید صاحب ملک میں ہوتی ہے. انہوں نے آپ کے موومنٹ کو کچھ حد تک انڈورس بھی کیا ہے, لیکن جہاں تک میں اخذ کر پایا ہوں وہ یہ کہ اب وہ لکیر, وہ لائن آ چکی ہے, یہاں پہ رک جائیں, اس سے آگے نہ بڑھے, یا پھر وزیر اعظم والا جو استعفیٰ ہے اگر اس کی ڈیمانڈ آپ نہ کریں تو جو مجھے لگا کہ اب آپ کامیاب ہیں, اب یو آر وکٹوریس ناؤ. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ پچھلے 15 ماہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن جو یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے ہیں, اس کی سب سے بڑے ذمہ دار خود میاں محمد نواز شریف ہیں, پرائم منسٹر, جنہوں نے ادراک نہیں کیا, جنہوں نے مس ہینڈل کیا اس ساری سچویشن. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بھی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ جائے نا, آپ کے لیے بھی واپسی کا راستہ. دیکھیے ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں, ہمارے تو کوئی سٹیکس نہیں. اب دیکھیں میں کل پنجاب اسمبلی کے 30 جو ریزگنیشن ہے وہ صبح جمع کروانے کے لیے میں اسلام آباد سے آیا ہوں. فیڈرل اسمبلی کے ہمارے وہاں پہ قومی اسمبلی کی جمع ہو گئے ہیں. کے پی کے کی گورنمنٹ کے سارے لوگ ریزائن کرنے جا رہے ہیں. سب کا ابھی بھی معاملات سلجھ نہیں پائے, اور آپ کے سینئر وزیر کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ سول نافرمانی کی تحریک پر عمل نہیں کرے گی. مطلب آپ کو تو اپنے بندے نہیں مان رہے. دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے اور ہمارے ریزائن جو ایکسپٹ ہو جائیں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے طور پہ وہ پرفارم کرتے رہیں گے, حکومتیں چلتی رہیں گی, ضمنی الیکشن ہو جائیں گے. جب ہم نے تو اپنے سارے سٹیکس جو ہے نا وہ ان کو داؤ پہ لگا دیا, قربان کر دیا. مولوی صاحبہ میں آپ سے مخاطب تھا, خان صاحب نے تنقید بڑی کی ہے چھوٹے میاں صاحب یعنی شہباز شریف صاحب کے چائنا جانے کی اپنے وفد کے ساتھ, تو چائنا جانا ضروری تھا ان حالات میں؟ جی ایبسلیوٹلی, انویسٹمنٹ کے لیے تینوں جو ہیں چیف منسٹرز گئے, پاکستان کی اکانومی کے لیے گئے, یہ ایک اچھی چیز ہے, اور اس کے اوپر تنقید کرنا صرف وہ لوگ ہی تنقید کریں گے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان پروگریس کرے. میں آنا چاہوں گی وہ جو رپورٹ کے بارے میں 3 پوائنٹس رہ گئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ the report is silent on who gave the orders to kill. Secondly, it does not summon the CM under any circumstances. Thirdly, رانا ثناء اللہ صاحب کی ایفیڈیوٹ اس میں لیکن آپ کو نہیں لگتا مولوی صاحبہ کہ ان کو یہاں پہ رہ کے خود کو پہلے ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا؟ ان پر تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی وہ انکمپلیٹ ہے. میں اپنی بات ختم کر لوں پلیز, میں نے بہت سکون سے سب کی باتیں سنی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ رپورٹ انکمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دوسرا جو ایشو ہے جو ابھی بات اٹھی افضل صاحب کی, he is tainted, he is totally tainted, he cannot be relied on. His for us and for most Democrats, کیونکہ ان کی ایک پی ٹی آئی کے ساتھ بہت بڑی وابستگی کلیئر ہو چکی ہے, اور پلس 14 مہینے وہ چپ رہے اینڈ ہی سیٹ آن اٹ, پلس جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو اس سے کوئی ان کی جیت نہیں ہوئی ہے. we're not impressed if that's the most. لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ اس ادارے کے اہلکار رہ چکے ہیں, وہ اس ادارے کے اہلکار رہ چکے ہیں, یہ بات تو ڈنا نہیں کر سکتے نا. ملنا چاہیے. میں بات ختم کر لوں پلیز, بیکاز میں آئی کانٹ, کیونکہ آپ لوگ تو ایک ہی اسٹوڈیو میں, مجھے پھر آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی ہے. سو اگر کسی کو پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ ملنی چاہیے تو کوئی تمغہ ملنا چاہیے, وہ ایک ایسی سیاست پہ ملنا چاہیے جو الزامات کی سیاست ہے وداؤٹ پروف. تو یہ تو ہم نے نیا پاکستان جو ہے قائم و دائم کر دیا. اب بات آتی ہے یوم عاشور کی اور ڈیلیز کی. ڈیلیز 11 دفعہ, بار بار ہم وہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ 11 دفعہ آنریبل اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پٹیشن کے کیس پہ ان کے حلقے میں عمران خان صاحب نے جو ہے لیا ڈیٹ اپنے لائر کے تھرو. 11 دفعہ ہمارے لائرز نے ڈیٹ نہیں لی, تو ڈیلیز تو کافی حد تک ان کے اینڈ پہ بھی ہوئے ہیں. جہاں تک ریزگنیشن کا سوال آتا ہے, جب کوئی چیز پروو ہی نہیں ہوئی ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ریگنگ ہوئی ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ انہوں نے کوئی ریگنگ کی ہے, ہماری پارٹی نے کوئی ریگنگ کی ہے, تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے پرائم منسٹر کی ریزگنیشن کا. تو ہم بزنس ایز یوزول ہم کام کریں گے,
جتنا بھی وہاں نائٹ پارٹیز اور نائٹ دھرنےز وہاں چل رہے ہوں تو ہم تو کام کریں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ویسٹ کرنے کا, کیونکہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا. دس از اے ویری سیریس ایشو, بہت سیریس ایشو ہے. اس پہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہو سکتا اور اس پہ کوئی تنقید ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ 2-3 ہیڈز آف اسٹیٹ یہاں آپ لوگوں نے روکے. آج جو سچویشن ہوئی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کہ شرح دستور نہیں کھولا, ٹھیک ہے یہاں پیٹ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ دوسری سائڈ پہ, پر ٹھیک ٹھاک ڈسرپشن ہے. ہم اپنے آفیسز نہیں پہنچ پا رہے, گورننس رک رہی ہے. پروٹیسٹ کی رائٹ آپ کی ہے لیکن ہماری رائٹ ٹو گورننس ہے وہ بہت بیڈلی افیکٹ ہو رہی ہے. وی ول ناٹ ٹیک اٹ ویری لانگ. سو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہوپ فلی یہ کلیئر اپ ہوگا شرح دستور. آپ نے پوائنٹ یہ اٹھایا کہ آپ کی رائٹ ٹو گورننس بھی افیکٹ ہو رہی ہے. امتیاز عالم صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر مجھے بریک ایک لینی ہے یہاں پہ. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو اسی نقطے سے ہم آغاز کریں گے. دوبارہ بریک. بریک کے بعد حاضر ہیں جی میاں محمود رشید صاحب. ابھی قریشی صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی, وہ جو مذاکرات کی ایک جو ہے وہ مذاکرات کر قائم پر دھرنے سے خطاب بھی انہوں نے کیا. رخصت منظور ہے جی 30 مہینے کی ہمیں وزیر اعظم صاحب کی, اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا بیان بھی دے دیا. اس سے پہلے استعفیٰ تھا, اب رخصت ہے, تو اتنے یو ٹرن آپ کے لیے اچھے ہیں؟ دیکھیے یو ٹرن نہیں, ہم اس سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں. ہم سسٹم میں رہ کے اس کی اصلاح چاہتے ہیں. ہم فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں. جب ہمارے اوپر بھی پریشر ہے نا, پوری قوم کا بھی ہے. پارلیمنٹ میں آئے نا سر آپ, دیکھیں پارلیمنٹ سے تو آپ باہر جا رہے ہیں تاکہ کوئی پولیٹیکل کوئی سٹیک رہی نا. دیکھیں پارلیمنٹ میں جانا یوزلیس ہے. پارلیمنٹ میں ہم گئے, میری بات سنیں نا, پارلیمنٹ میں ہم 6 ماہ پہلے گئے. عمران خان نے آن دا فلور آف دی ہاؤس بات کی, وہاں پہ چودھری نثار نے اس کا جواب دیا کہ آپ 4 حلقوں کی بات کر رہے ہیں, ہم 40 حلقے کھلوا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر نادرا کے چیئرمین کو سیک کر دیا, اور جو ابھی ماروی کہہ رہی تھی وہ ان کی طرف سے ڈیٹیں لی گئی ہیں. انہیں یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ عمران خان اور احمد خان کے جو کیسز ٹریبیونل میں تھے ان کی جو پروسیڈنگ ہے ان کو سٹاپ کر دیا گیا. ہائی کورٹ سے جا کے سٹے لیا ہے. After your dates, not before. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نہیں گئے. پارلیمنٹ میں ہم گئے, ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے. جسٹس افتخار چودھری کو کہا جناب آپ قدم قدم پہ سو موٹو لے رہے ہیں, چودھری پر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ اس پہ آپ سو موٹو لے لیں. لیکن خان صاحب کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے, وہ کہہ چکے ہیں مجھے جسٹس ناصر الملک صاحب پر مکمل اعتماد ہے. تو اب اگر آپ ہم نے جسٹس اعتماد کریں نا. میری گزارش یہ ہے, ہم نے جسٹس ناصر الملک کو جون کے اینڈ میں یہ کہا کہ آپ جسٹس ناصر الملک اپنی سربراہی میں 2-3 ججز کے ساتھ مل کے یہ ری کاؤنٹنگ کروا دیں ہمیں 4 حلقوں کی. ہم 3-4 ہفتے انتظار کرتے ہیں, ہم ڈیڈ لائن نہیں دے کوئی بھی دے رہے. کسی نے کوئی کسی کے کام کہہ رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں, وہ جدے جا کے بیٹھ گئے میاں صاحب. آپ ان کی سیریسنس دیکھتے نا, نہیں کون کرتا, گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا تھا. میری بات سنیں, اس پہ گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا تھا. سب سے بڑے بینیفیشری موجودہ سسٹم کے وہ ہیں, سب سے بڑے سٹیک ہولڈر بھی وہ ہیں. اچھا وہ جا کے 10 دن جدہ بیٹھ گئے تو انہوں نے پرواہی کوئی نہیں. 15 ماہ انہوں نے گزار دیے, مس ہینڈل کی, تمسخر اڑایا ہمارا, قدم قدم پہ کہا جی ہمارا کیا لینا دینا ہے, ٹریبیونل جانے, الیکشن کمیشن جانے, عدالتیں جانے, ہم نے کیا کرنا ہے. آپ پر تنقید پتہ کیوں ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو شاید نظر انداز کر جاتے ہیں. آپ کو لاہور ہائی کورٹ نے جو اپ ہولڈ کیا ہے فیصلے کو سیشن کورٹ کے, آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. سپریم کورٹ پر آپ کو اعتماد تو ہے, سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جگہ چھوڑ دیں, آپ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں آنے میں مشکل ہوتی ہے, وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. آپ کی مرضی کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی وہاں سے اٹھنے کو کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ کیوں کہہ رہی ہے, وہ آپ کو منظور نہیں ہے. ہم سپریم کورٹ کے راستے والی جگہ پہ نہیں ہیں. وہ کہہ رہی ہے شرح دستور چھوڑ دیں. شرح دستور پہ ہم نہیں ہیں, ہم تو شرح دستور پہ نہیں ہیں, ہم تو بلو ایریا والے ڈی سائیڈ والے شرح دستور پہ قادری صاحب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. رکاوٹ تو ہو رہی ہے نا, روزمرہ کی زندگی تو نہیں چل رہی. وہ تصویر ابھی بھی میرے پاس ہے جس میں سپریم کورٹ آف آگے لوگوں کے کپڑے ڈلے ہوئے ہیں. یار وہ وہاں پر قادری صاحب کے لوگ ہیں. دوسرا گورنمنٹ جو کر رہی ہے پچھلے 1 مہینے سے, گورنمنٹ نے جو پورا اسلام آباد جو ہے نا جام کیا ہوا ہے کنٹینر کے ساتھ کہ وہاں پہ پیدل آدمی بھی نہیں جا سکتا, وہ نظر نہیں آتا کسی کو. کسی ایک آدمی کی بھی وہاں پر آنا جانا جو ہے, میاں صاحب وہاں پہ وہ چھلانگے لگا لگا کے کنٹینر کے اوپر سے پھاند کے
یہ ان سب کچھ رکاوٹوں کے آتی ہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں خواتین کئی کلومیٹر چل کے آتے ہیں، یعنی وہاں پہ گاڑی نہیں آتی، گاڑی 2 کلومیٹر دور کھڑی کر کے معذرت کے ساتھ میاں صاحب ہم خود چونکہ دھرنا کور کرتے رہے ہیں، گاڑی ہماری جو ہے وہ میاں صاحب کے خان صاحب کے دھرنے کے پاس جا کر دیکھیں وہ صرف ایک وی وی آئی پی روٹ جو شارع دستور کی آپ بات کر رہے ہیں مارگلہ روڈ سے بسیں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، وہ قادری صاحب کی ساری بسیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو وزٹ کرواؤں، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، فیض آباد سے لے کے کسی طرف سے کوئی راستہ کھلا نہیں ہے، نہ کوئی بس جا سکتی ہے، نہ کوئی ویگن جا سکتی ہے، نہ کوئی پرائیویٹ وہیکل بتا دیں میاں صاحب استعفیٰ یا رخصت فائنل کس پر ایگری ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں ہم تو استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اب اگر ہماری کمیٹی نے کہہ دیا جی 30 ڈیز کے لیے رخصت پہ چلے جائیں تو اس سے بڑی فلیکسیبلٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس چانس کو اویل کرنا چاہیے، حکمرانوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جی میں جواب دینا چاہوں گی، مجھے بڑا امیوزنگ لگی آپ کی ساری کنورسیشن۔ ہاں سنیں، اب بات تھوڑی سنیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کون سا چانس، بھئی یہ کیسے چانس، کون سا چانس کہ رخصت، یہ رخصت کیا ہوتا ہے؟ مطلب پرائم منسٹر بنے 5 سال کے لیے بیچ میں ان کو رخصت کر دیں، it's a bit funny and ludicrous۔ اب آتے ہیں ان کی پرفارمنس کی بات پہ، سن لیں، دیکھیں میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا، پلیز تھوڑا سا آج تحمل۔ آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ از یوزلیس، آپ ووٹ لے کے آئے عوام سے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، انہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ آپ آ کے ان کے کام کریں گے، کنٹریبیوشن آپ کی یوزلیس ہو سکتی ہے، جی 14 مہینے شاید آپ کی کنٹریبیوشن اسی پارلیمنٹ میں یوزلیس رہی ہے، اس پہ کوئی میں کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن پارلیمنٹ یوزلیس نہیں ہو جاتی جس بیکاز آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ یوزلیس ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، آپ تو جیت گئے، آپ کی جیت ہے کہ آپ کے اتنے شور بچانے سے پارلیمنٹری الیکٹرل ریفارم کمیٹی بنی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو کا حصہ تھی، جو آپ کا بھی حصہ تھی، ہمارا بھی حصہ تھی، ہم سب مان گئے، ہم سب اس پہ بیٹھ کے آ کے کام کریں، بٹ نہیں، پارلیمنٹ یوزلیس سے کام نہیں کرنا، سیبیٹیکل پہ چلے جانا ہے۔ باقی آپ کے سٹیکس ہیں سسٹم میں، آپ ریزائن جب کر دیتے ہیں تو شاید آپ کے سٹیکس اس طرح سے نہیں رہتے، اور شاید آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کا سٹیک کسی اور قسم کے سسٹم میں ہے، ہمارا سٹیک اسی سسٹم میں، ہم مریں گے جیئیں گے اسی سسٹم میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں۔ دیکھیں میں نے بات آپ کی بڑی تحمل سے سنی، میں نے آپ کی کافی چیزوں پہ اگری نہیں کیا، لیکن میں اس وقت چپ رہی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ٹرن آئے گی تو میں اس وقت ڈس ایگری کر دوں گی۔ یہ نیا پاکستان ہے، اگر آپ پرانا پاکستان چاہتے ہیں ٹی وی پہ تو پھر کریں، پھر لیٹس آل اسپیک ایٹ دی سیم ٹائم، کوئی کسی کو آواز نہیں آئے گی، مجھے تو آپ کی آواز نہیں آئے گی۔ ہمارا جو پاکستان میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ who do they believe؟ علی ایک سیکنڈ، لاسٹ پوائنٹ، جی ایک سیکنڈ، میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ علی آپ کا I have no issue with the way you're conducting the show، میں تو صرف یہ جو مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں میں اس پہ بات کر رہی ہوں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ 15 دن یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کس کو بلیو کرتے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ کو کبھی بلیو کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آپ سمجھتے ہیں آیا ہے، یا آپ کو اس کی انڈیپینڈنس نظر آئی ہے، تو پھر تو مان جائیں کہ بھائی سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر رخصت کس چیز کی؟ رخصت تو آپ کو صرف اس لیے چاہیے تھا نا کیونکہ آپ سمجھتے تھے ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں کچھ ڈفرینٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس کے اوپر۔ اب لیٹس ازیوم یور لوڈیکرس سجیشن کہ جی پرائم منسٹر چلے جاتے، ونڈو بہت کم ہے ماروی صاحبہ، ٹائم بہت کم ہے، میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں نا، مجھے تو ان کی رخصت نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی۔ I will come back to you for sure۔ کارا صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، میں صرف ان کو لائن پر لے لوں۔ کارا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جیسا کہ ماروی صاحبہ بھی کہہ رہی تھی یا دیگر پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کو اور پاکستان عوامی تحریک کو کسی ایک نقطے پر رک جانا چاہیے، یہ بار بار جو ہے وہ کسی دوسرے ایک جگہ سے چھلانگ لگا کر دوسری جگہ چلے جانا یہ غلط ہے، اور یہ رخصت والی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کیا؟ ہلو، اب سوری جی آپ کی آواز رک کے آ، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کارا صاحب۔ پہلا میرا جو ہے حصہ سوال کا یہ تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان عوامی تحریک کو کسی ایک نقطے پہ اب ڈٹ جانا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے؟ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ ماروی صاحبہ لگتا ہے مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ راس نہیں آیا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن امتیاز صاحب آپ ایک تو ماروی صاحبہ کے سوالوں کا آپ نے بھی جواب دینا تھا اس سے پہلے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی سوال آپ سے کیا تھا، جب میں کمپلیٹ کروں نا سوال، علی میں نے لاجک کمپلیٹ نہیں کیا، آپ مجھے 2 منٹ دے دیں میں لاجک کمپلیٹ کر لوں، پھر ایک ساتھ سب سوال دے دیں، ٹھیک ہے؟ میری لاجک بہت سمپل ہے، رخصت ہو جاتے ہیں، جی
جی رخصت کا جو پوائنٹ ہے، رخصت کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انفلوئنس کریں گے، پرائم منسٹر انفلوئنس کریں گے. چلیں اگر پرائم منسٹر انفلوئنس کریں گے، ابھی پروو ہو گیا کہ پرائم منسٹر انفلوئنس نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ اور ساری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ، لیکن پھر بھی آپ نہیں مانتے، تو جو نیا بندہ آئے گا ان کی جگہ پہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا کیونکہ پیچھے سے ان کو کوئی جو ہے آرڈرز نہیں دے رہا ہوگا. پھر تو ہم آپ کا پوائنٹ 0/0 ہو جاتا ہے کہ ہم خود مان گئی ہے کہ اگر میاں صاحب اپنے علاوہ کسی اور کو وزیر اعظم لگاتے ہیں تو وہ بندہ انفلوئنس رہے گا. ارے بھائی وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یا ایک چیز سے ہٹے نا، یا تو کہے کہ اب ہم مانتے ہیں کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، اب ان کی بادشاہت کی کیپیبلٹی 0 ہو جاتی کیونکہ یہ رخصت ہو جاتے ہیں. پلیز اٹس ویری لوڈیکرس، نوبڈی بائز اٹ. چلے ٹھیک ہے. میں اب امتیاز صاحب، ایک تو آپ یہ رخصت والا پوائنٹ، آپ کو ان کا یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، آپ کو لگتا ہے اٹس ایپلیکیبل؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب ان کے لیے جو ریڈ لائن ہے، کیونکہ ریڈ زون پہلے ریڈ لائن تھا وہ تو کراس کر گئے، اب آگے کون سی ریڈ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو ان کی؟ وہ صوفی تبسم صاحب تھے، ان کی بچوں کے لیے نظمیں تھیں، اس میں تھی ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اب چونچ تو گر گئی ہے حکومت کی، اور خان صاحب کی دم گرنے والی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے کھیل جلدی نکلنے والا ہے. انہوں نے اپنی ہائر لمٹ جو ہے وہ ٹچ کر لی ہے، آخری نقطے پہ پہنچ گئے ہیں. کل کو یہ تاریخ بیان کیا کریں گے کہ ہم نے میاں صاحب کو کہا تھا 4 حلقے کھول دو، میاں صاحب نے نہیں کھولے. میاں صاحب نے کہا تھا، پھر کہیں گے پی ایم ایل این والے کہ دیکھیے جی ہم نے تو آپ کو بڑا کرنے سارے 5.5 مطالبے مان لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے اور اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے، جمہوریت کو پٹڑی پہ رہنے کے لیے بڑے کنسیشن دینے کی تیار رہنا چاہیے. شاید 3 دن کے بعد میاں نواز شریف کا ایک 30 دن کے لیے چھٹی پہ جانا بھی پرانا ہو جائے. شاید شہباز شریف صاحب کا اس مرڈر کیس میں جو اب وہ سہولت حاصل کر رہے ہیں حکومت میں رہنے کی وجہ سے، وہ نہ رہے. جی مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے اس کو. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھک گئے ہیں. جو یہ ریڈ لائن کراس کرنے جا رہے ہیں، محمود صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ کل یہ اسمبلی میں استعفے جمع بھی نہ کرائیں، ٹھیک ہے، اور یہ تحریک انصاف پارلیمنٹری پروسیس میں رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھٹو فیکٹر پہ کیا ری ایکشن ہوا تھا اور بھٹو کو پھانسی لگ گئی. اب دوسرا دور آیا ہے شریف فیکٹر کا پنجاب میں، جسے سولی میں چڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے. خان صاحب دوسرے بھٹو بنتے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں، ان کی باری بعد میں آئے گی، کیونکہ پاپولر لیڈر کی قسم میں پاکستان میں یا پھانسی لگنا ہے یا اس کے ہتھکڑی لگنا ہے یا اس کا ملک بدر ہونا ہے. کیا پتہ استعفیٰ امتیاز صاحب یہ روایت ٹوٹی جائے. نہیں، میرا خیال یہ کہ خان صاحب کی جو طاقت ہے، عمران خان صاحب کی، وہ ان کی عوامی سپورٹ میں ہے. اور خان صاحب کو میں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جو بڑے مقصد تھے حاصل کر لیے. اور یہ ہوتا ہے کہ دیر از آلویز another day. سیاست میں اور تاریخ میں ایک دن اور بھی ہوتا ہے. خان صاحب نے جو اس دن سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کرنا. میں آپ کی اسی بات کو کیری کرتا ہوں محمود رشید صاحب کے پاس. اس کے بعد اگر یہ سسٹم جس کے بڑے امکانات ہیں کہ یہ ڈیریل ہو جائے، پٹری اتر جائے، تو پھر خان صاحب کو بڑے مشکل سوالات کا آپ کے اور میرے سوال کا جواب دینا. امتیاز صاحب نے یہ کہا ہے محمود رشید صاحب کہ لیٹس کال اٹ اے ڈے فار خان صاحب ناؤ، ورنہ چونچ تو گر گئی میاں صاحب کی. ان کے مطابق تحریک انصاف کی دم گر جائے گی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت فلیکسیبلٹی دکھا دی اور ہم نے اچیو بھی کیا. یہ ماروی تو بھی کہہ رہی تھی نا جی، وہ پارلیمنٹ میں وہ ایک الیکٹرل ریفارم کی کمیٹی بن گئی، وہ انہوں نے خود بنائی. وہ تو یہ عمران خان کا پریشر تھا جو ہم نے 5-7 جلسے کیے اور سڑکوں پر نکلے تو یہ مجبور ہوئے. آج سے ماروی کو مبارکباد دینی چاہیے، ان کے پرانے لیڈر مشرف کامیاب ہو رہے ہیں. اگر اس صحیح لڑائی میں کوئی وکٹوریس ہے وہ جنرل مشرف ہے. تو یہ جو اور ماروی سے بھی پراؤڈ ہے کیا تھا کہ یہ سب کچھ مشرف کے لیے کیا جا رہا ہے، از دیٹ ٹرو؟ میرا خیال ہے کہ جنرل مشرف کا بہت بڑا رول ہے. تو یہ لوگ یوز ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ یوز ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ میرا خیال ہے ہم لوز نہیں ہو رہے، ہم نے بڑا گین کیا ہے. اور یہ جو ایک کویسچن مارک اس پچھلے انتخابات کے اندر لگ گیا ہے، یہ چیز اسٹیبلش کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ یہ جو پچھلے انتخابات تھے
یہ ٹرانسپیرنٹ فیئر فری انتخابات نہیں تھے، یہ مینوپلیٹڈ تھے، اور یہ ایک کانسپریسی کے ذریعے میاں صاحبان کو اقتدار میں لانے کے لیے. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے بہترین راستہ زرداری ماڈل ہے. اچھا، وہ صدر بن جائے. چلے اور ٹھیک ہے، محمود خان اچھا وقت ختم ہو گیا. مختصر ماروی محمد صاحبہ آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیں، مختصر جواب دے دیجیے گا. کیسا ہے ہاں میں یہ کہوں گی کہ زرداری ماڈل کس خوشی میں جب وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالی رہیں گے. اور جہاں تک ان کی جو جیت کا تعلق ہے تو جیت تو ان کی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کوئی ریگنگ تو اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے. تو پری میچور جیت نہ کریں، جائیں کام کریں، پارلیمنٹری کمیٹی میں آئیے، کام کریں، جوڈیشل کمیشن کا ویٹ کیجئے. اللہ سائیں خیر کرے گا سب کے رہے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ پارلیمان کا سہارا لینا چاہیے. بہت شکریہ ماروی محمد صاحبہ کا، امتیاز عالم صاحب آپ کا، مدرشیز ابھی. اور ناظرین، اگست سے مارچ ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. فی الحال تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پان.